सदर ट्रंप ने ये कहा है कि आबनाए हुर्मस को अब हम ब्लॉक करने जा रहे हैं। कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने सोचा होगा कि एक इस तरह का गैर संजीदा जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा जो पल में तोशा पल में माशा, कभी वो क्या बात करता है। ये जो सारी एपिसोड हुई है और उसमें जो इंटरनेशनल मीडिया ने देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करता रहा, उसका जो लॉन्ग टर्म हमें जो मीडिया के लेवल के ऊपर ना आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचेगा। कुछ 30 साल सहाफत और बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करने के बाद भी ये कहना कि जी उनका तज्जिया दुरुस्त साबित होगा, ऐसी बात नहीं है। आने वाले अगले जो कुछ दिन है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये हफ्ता जो है वो खान साहब से मुलाकात के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, सदर ट्रंप ने ये कहा है कि आबनाए हुर्मस को अब हम ब्लॉक करने जा रहे हैं। गैर मामूली सूरत हाल है। अमरीका ईरान में गया था कि वहां की हमने हुकूमत का तख्ता उलटना है। फिर अमेरिका ये बार बार कह रहा था कि ईरान आबनाए हुर्मस को खोल दे, अगर नहीं खोला तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पूरी उसकी जो तहजीब है उसको खत्म कर देंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि हम खुद आबनाए हुर्मस को ब्लॉक करने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इफेक्टिव इमीडिएटली द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, द फाइनेस्ट। उन्होंने कहा है अमेरिका की नेवी जो दुनिया की बेहतरीन नेवी है, वैसे ये वो नेवी है जिसके पास इतनी ताकत है, इतने हथियार हैं, लेकिन उसके बावजूद 1 महीने से ज्यादा हो गया ये आबनाए हुर्मस नहीं खुलवा सके। आगे सदर ट्रंप साहब कहते हैं विल बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकेडिंग एनी एंड ऑल शिप्स ट्राइंग टू एंटर और लीव द स्ट्रेट ऑफ हुर्मस। और भाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मस में तो ना कोई आ सक रहा है ना कोई जा सक रहा है, उसको तो ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है। अब ये उसका क्रेडिट लेने के लिए कह रहे हैं कि भाई हम ब्लॉक करने जा रहे हैं, अमेरिका की नेवी ब्लॉक करने जा रही है, ना कोई जा सकेगा ना कोई आ सकेगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कोई संजीदा बयान है या इसके ऊपर कोई संजीदगी से बात करेगा। इसको आप बुनियादी तौर पे यकीन कीजिए, जो आम जुबान में कहते हैं कि ये बस वो शुर्लियां छोड़ रहे हैं या रंगबाजी कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने सोचा होगा कि एक इस तरह का गैर संजीदा जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा जो पल में तोशा पल में माशा, कभी वो क्या बात करता है, कभी वो क्या कहता है, कभी वो कहता है मुझे नालायक लोग बहुत पसंद हैं, मुझे जो कामयाब लोग हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उनकी बातें सुनना पड़ती हैं, मैं नालायकों को सामने बिठा के अपनी बातें सुनाता हूं। तो अजीब किस्म की वो बातें कर रहे हैं। और अब ये जो उनका बयान है, मेरे ख्याल में ये लिटरली बॉर्डर लाइन तो नहीं बल्कि आप इसको कंप्लीट कॉमेडी कहेंगे, उससे ज्यादा तो ये कुछ नहीं है। उसके अलावा भी सदर ट्रंप ने एक लंबा बयान जारी किया, लेकिन मसला ये है कि सदर ट्रंप जो हासिल करना चाहते थे ईरान के अंदर वो उनको मिला नहीं। और अब वो ये कह रहे हैं कि जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को बंद किया हुआ है हम उसको मजीद बंद करने जा रहे हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए उसमें काफी चीजें आगे बढ़ी और काफी कुछ चीजों के ऊपर बातचीत होती रही। मैंने आपके साथ ये पहले भी शेयर किया था। अब कुछ और जो जराए से खबरें वगैरह आ रही हैं आगे पीछे से, उसमें 3 चीजें हैं। और जो सबसे पहली चीज है ना जिसकी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके वो ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को आप फौरन खोलें, जिसको आज ट्रंप जो है वो ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। ये उनको कह रहे थे ईरानियों को कि भाई आप फौरन स्ट्रेट ऑफ हुर्मस खोलें, ये हमारा पहला मुतालबा है। उसके साथ साथ जो जौहरी मवाद वाला मामला है वो था, और फिर लबनान का जो मसला है, जो लबनान का मसला है उसके ऊपर भी कि वहां पे भी सीज फायर हो, वहां पे इसराइल की जानिब से हमले बंद किए जाएं। लबनान की ये सूरत हाल है कि गुज़िश्ता रोज इसराइल का वजीर आजम लबनान के अंदर घुसा हुआ था। लबनान के अंदर जो फोर्सेस एक्शन कर रही हैं वो उनको मिलने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे गया हुआ था, और वहां से उन्होंने कोई वीडियो और फुटेज वगैरह भी और इस तरह फोटो वगैरह भी शेयर किए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनको आलमी कानून का कितना पास है या नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस इनके एजेंडे के ऊपर तकरीबन सबसे ऊपर थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ उसको खोलने की ये बात कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम उसको खुद बंद करने जा रहे हैं। तो इससे आप इनकी संजीदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी वफ्द है और जो अमेरिकन वफ्द है अब वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। लेकिन जिस वक्त वो जा रहे थे और जाने की तैयारियां हो रही थी, कुछ सहाफी इस तरह की खबरें दे रहे थे कि जनाब जेडी वैंस साहब तो चले गए लेकिन वो भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया, और ये मुज़ाकरात अभी चलते रहेंगे। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। ईरान का वफ्द भी यहां से चला गया, ईरान ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात का एंड है और चीजें बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुकी हैं। मुझे ये लगता है कि यहां से चीजें आगे इनको बचाने की, सैल्वेज करने की, कोई पीस डील करने की कोशिश की जाएगी और बैकडोर चैनल्स के जरिए वो जो डिप्लोमेसी है वो चलती रहेगी। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा बहस हो रही है और बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, कोई क्या कह रहा है कोई क्या नहीं कह रहा, और काफी वो जो है ना बहस वो आगे बढ़ती जा रही है।
ایک غیر ملکی صحافی نے کوئی اس طرح کی پاکستانی میڈیا کے اوپر تنقید کی کہ بڑا غیر سنجیدہ سا ان کا لگا، اور لگا یہ کہ جو حکومت کا موقف ہے، جو حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے، بس وہی بات وہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو صحافی ہیں وہ جو فیکٹس موجود ہیں، جو چیزیں پتہ ہیں، ان کے اوپر وہ جناب وہ فیکٹس آگے شیئر کرتے ہیں، لیکن اوور آل جو ایک صحافتی کردار ہوتا ہے، کیونکہ فیکٹس تو دیکھیں نا بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، لیکن ان فیکٹس کو سامنے رکھ کے پھر آپ کا تجزیہ کیا ہے، آپ نے اس خبر کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے، آگے وہ خبر کس طرح ڈیولپ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر وہ جو صحافی کی انپٹ ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور خبر رپورٹ کرنا اور خبر کے بارے میں ہونا، دیکھیں یہ یقیناً ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس سے آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ میں نے امریکہ کے الیکشن سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ فلانا بڑا قابل احترام سینئر صحافی، وہ والا سینئر صحافی، یہ والا سینئر صحافی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کبھی جو ہے نا وہ جیت نہیں سکتا، کیونکہ فیکٹ یہ ہے، فیکٹ یہ ہے، فیکٹ یہ ہے۔ لیکن یہ ساری جو خبریں فیکٹ رپورٹ ہو رہی ہیں، اس سے آگے یہ خبر ڈیولپ کس طرف ہو رہی ہے، اس کے اندر کون کون سے فیکٹرز ہیں، وہ فیکٹرز کس طرح جا کے آگے کریں گے، وہ کس طرح امپیکٹ کریں گے، اس کے اوپر جو تجزیہ کرنا اور پھر اس کے اوپر اپنی بات کرنا، وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ 1 سال کی صحافت یا بغیر صحافت کیے آپ کا انالیٹیکل مائنڈ اتنا تیز ہو، جس طرح میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ وہ کوچ کا ڈرائیور جو شٹل سروس چلا رہا تھا کنونشن سینٹر سے ہوٹل تک، انٹرنیشنل صحافیوں کو لے کے جا رہا تھا، مقامی صحافیوں کو لے کے جا رہا تھا، وہ بزرگ ڈرائیور جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی آپ کون سی مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سے مذاکرات امریکہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، کیا اس نے عراق سے مذاکرات کیے تھے، وینزویلا سے مذاکرات کیے تھے، کبھی کسی اور پہ حملہ کر کے مذاکرات کیے، اس دفعہ اس کو آگے سے مار پڑ رہی ہے تو اس نے مذاکرات کرنے ہی کرنے۔ تو یہ جو سینس ہوتا ہے یہ بہت کم لوگوں کو پاس ہوتا ہے جو اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ بغیر صحافت کے بھی کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، کچھ 30 سالہ صحافت اور بڑی اچھی رپورٹنگ کرنے کے بعد بھی یہ کہنا کہ جی ان کا تجزیہ درست ثابت ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ دو 3 4 چیزیں اکٹھی سامنے دیکھ کے اس کو رپورٹ کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، چیزوں کو جوڑنا اور چیزوں کا آگے کیا اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے اوپر بات کرنا وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ۔ اور پاکستان میں میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں ایسے جو یہ کر سکتے ہیں، بلکہ ٹو بی آنیسٹ مجھے تو شاید ہی کوئی ایسا پاکستان میں نظر آتا ہے کہ جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر چیزوں کو اس طریقے سے دیکھتا ہے اور اس طریقے سے مانیٹر کرتا ہے اور اس طریقے سے اس کے اوپر اس کی جو آؤٹ پٹ یا آؤٹ کم ہے اس کے اوپر کوئی وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بامانی قسم کا تجزیہ دے سکتا ہو۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں، باقی بڑے قابل احترام لوگ ہیں، بہت کچھ شیئر ہوتا رہتا ہے اور اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اینی وے یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ پر اینی وے میں جو بات کر رہا تھا کہ غیر ملکی صحافی نے جو بات کی، یہ جو ساری کوریج ہوئی، یہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی، اس کی جو ایک سب سے بڑی کیجویلٹی ہے وہ میرے خیال میں مذاکرات کی ناکامی سے زیادہ جو میڈیا اور صحافیوں کی اوور آل جو ان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا۔ دیکھیں پاکستانی جو میڈیا اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لیا جاتا تھا بھارت کے میڈیا کے مقابلے میں، کیونکہ پاکستانی میڈیا بالکل ہی وہ جو ہے نا حکومت کی لائن ٹو نہیں کرتا تھا، چیئر لیڈرز نہیں بن جاتے تھے، اور وہ بالکل ہی وہ جنگوازم کے اوپر نہیں چلے جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جو اب مارکہ حق ہوا، جس طریقے سے ہم نے بھارت کو شکست دی، اس میں پاکستانی میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا کوٹ بھی کرتا رہا، لیکن بھارتی میڈیا کو انہوں نے کوٹ نہیں کیا۔ بھارتی میڈیا لافنگ سٹاک بن گیا پوری دنیا کے لیے۔ یہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے اور اس میں جو انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پاکستانی میڈیا رپورٹ کرتا رہا، اس کا جو لانگ ٹرم ہمیں جو میڈیا کے لیول کے اوپر نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ اسٹریٹجک نقصان پہنچے گا کہ بھائی یہ تو بالکل ہی ماؤتھ پیس ہیں، یہ تو بالکل ہی ایسا چلتے ہیں، یہ بالکل ہی ویسا چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو انڈیپینڈنس آف میڈیا ہے، یہ میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ریاست کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہوتا ہے وہ جب بات کرتا ہے اس کو دنیا دیکھتی ہے، جب دنیا کو یہ لگے کہ بھائی جس کی بھی حکومت ہے انہوں نے بس یہی بات کرنی ہے اور اسی بیانیے کو لے کے چلنا ہے اور سطحی باتیں کرنی ہیں اور جنگوازم صرف کرنا ہے، تو پھر اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ الٹا لائبلٹی بن جاتا ہے۔ وہ جو میڈیا ہے وہ لائبلٹی بن جاتا ہے، اس کو کوئی بھی اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، اور جو آپ نے انٹرنیشنلی اوپینین شیپ کرنا ہوتا ہے اس میں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے۔ اور یہ بیٹھ کے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے کریں کہ یہ ہوگا، اس کے اوپر یہ ٹیک ہوگی، ہم اس کے اوپر یہ نیریٹو کیری فارورڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس پہ تھوڑی بہت تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو سچ ہے نا، سچ اس سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوتی۔ اس کا وزن جو ہے نا وہ جب آتا ہے تو لوگوں کو پھر اٹھانا پڑتا ہے۔ جب آپ حقیقت بیان کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے دل پہ لگتی ہے اور لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اور پھر دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سچ حقیقت کے قریب ہوتا ہے۔
لوگ اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور اس کو وہ مان بھی لیتے ہیں. اب یہ کہنا ہے کہ جناب جس طرح بھارتی میڈیا خبریں دے رہا تھا کہ جی جے ڈی وینس جب پاکستان میں آ رہا ہے تو پاکستان کے ایئر فورس کے طیارے ساتھ جا رہے ہیں, یا ایران والے جب آ رہے ہیں تو ان کے پاکستان ایئر فورس کے طیارے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ غیر محفوظ ہے. انتہائی بھونڈے قسم کی باتیں, عجیب عجیب قسم کی باتیں. تو اس سے بیانیے نہیں بنتے, اس سے ضلالت ہوتی ہے. اور ایک امریکن پروفیسر نے تو بھارتی میڈیا کی اچھی بےزتی کی لائیو ٹی وی کے اوپر کہ بھائی یہ کیا بچگانہ باتیں کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو میڈیا کی ریپوٹیشن ہے اس کو سیلویج کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہ لگے کہ سارے چینلز ہی پی ٹی وی بن گئے. یہ اٹ ڈز ناٹ سرو اسٹیٹس پرپز اور ٹو بی آنےسٹ گورنمنٹ کا پرپز یا ملک کا پرپز. وہ جو ایک انڈیویجویلٹی ہے نا, وہ جو ایک انفرادیت ہے ہر چینل کی, ہر صحافی کی, ہر خبر کی, وہ قائم رہنا ہمارے اپنے مفاد میں ہے. وہ بہت ضروری ہے. معتبر جو ہے نا وہ چیز کا ہونا, بریکنگ نیوز ہو یا نہ ہو, چیز ڈیلے ہو جائے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے انٹرنیشنل میڈیا میں جب ایک جگہ پہ نوکری کی تو ایک بڑے سینئر وہاں پہ ایڈیٹر تھے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ ادھر ان کا تعلق بھی بیرون ملک سے تھا کہ جناب یہ چیز ہے, یہ خبر مس ہو گئی ہے, تو یہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہے, تو اس کے اوپر آپ کیا کریں گے. تو یہ ہو وہ, کسی نے کہا یہ کر دیں گے, رپورٹر کو یہ کر دیں گے, جو اسائنمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ان کو یہ کر دیں گے, ڈیسک ایڈیٹر کی یہ ذمہ داری ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کا یہ ہوگا, اس کا یہ ہوگا. وہ اس سے ہم نے پوچھا آپ بتائیں کہ جی کیا ہوگا. انہوں نے کہا یار اس کا کچھ بھی نہیں ہے, خبر گھنٹے بعد دوبارہ آ جائے گی, لیکن خبر غلط نہ جائے. اس نے کہا ہماری دنیا کا ہم سب سے بڑا نیوز چینل ہے, ہمارا نام لیتے ہیں, تم دنیا میں کسی جگہ پہ بھی چلے جاؤ, یہ جو کارڈ ہے تم دکھاؤ, تمہیں دنیا تمہاری عزت کرے گی. تم دنیا میں جدھر بھی چلے جاؤ لوگ تمہیں پہچانیں گے کہ وہ تمہارے اس ادارے کا نام ہی ہوگا, تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ صحافی ہے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم سب سے زیادہ بریکنگ نیوز دیتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی بریکنگ نیوز پڑھ کے لوگ ہماری ویب سائٹ پہ آتے ہیں, ہمارا چینل لگاتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ کیا یہ رپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں, اب اس کو یہاں پہ آ کے اس کی ذرا ہم تصدیق کر لیں. تو خبر جو ہے وہ آپ بڑی دیکھ بھال کے اور بڑی ذمہ داری سے دیتے ہیں. تو اینی وے میرے خیال میں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارا میڈیا بڑا سنکرونائز تھا اور سارے میڈیا نے ایک جیسی رپورٹنگ کی ہے, وہ یہ لگتا ہے کہ یہ پھر بڑی کوئی سنکرونائزڈ قسم کی موومنٹ ہو رہی ہے, کوئی ڈانس ہو رہا ہے, سارے ہی ایک جیسا کر رہے ہیں اور سارے ہی ایک سٹیپ اٹھا رہے ہیں اور سٹیپ سے سٹیپ میچ کر رہا ہے. وہ پھر جرنلزم نہیں رہتا اور دنیا بھی اس کو بھانپ جاتی ہے. تو وہ دنیا کو اگر ہم نے اپنی سٹوری دینی ہے, اپنی سٹوری بیچنی ہے, اپنا سچ پہنچانا ہے, تو اس کے لیے وہ جو انفرادیت ہے میڈیا کے اندر, جرنلزم کے اندر, اس کا قائم رہنا بڑا, اور اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کا قائم رہنا بڑا ضروری ہے. اینی وے ایران ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بامانی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ہے, اور جو مختلف وہاں پہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, جو میں عالمی میڈیا کی خبریں پڑھ رہا ہوں, اس کو دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ ابھی بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اور پاکستان نے یقیناً امپورٹنٹ کردار ادا کیا اور وہاں تک چیزوں کو پہنچایا جہاں تک ان دونوں کو ٹیبل پہ بٹھایا, اور اس کے بعد پھر ان کی آپس میں ذمہ داری تھی. وہ باقی تو چل رہا ہے جی, کنونشن سینٹر میں خبر نہیں ملی, یہ نہیں ملا. حکومت کا وہاں پہ انتظام بہترین تھا. یقین کیجئے میرے لیے تو باعث حیرت تھا, میں جب وہاں پہ گیا تو میں کچھ چینج اپنے پاس لے کے گیا, پیسے ساتھ لے کے گیا کہ مجھے جا کے وہاں پہ چائے خریدنی پڑے گی, ہو سکتا ہے کوئی سینڈوچ کوئی چیز لینی پڑ جائے, بھوک لگ جائے, وہاں پہ کافی زیادہ گھنٹے گزریں گے. لیکن میرے لیے باعث حیرت تھا کہ وہاں پہ سارا کھانا, چائے وغیرہ سب کچھ فری مل رہی تھی. بلکہ پہلی دفعہ جا کے جب میں نے کچھ لیا تو میں نے اس کو پوچھا کتنے, تو اس نے کہا سر فری ہے. تو دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. صحافیوں کے لیے جو بھی فیسیلیٹیشن سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ پیسے دے کے آپ کو چیزیں وغیرہ جو ہے وہ لینی پڑتی ہیں. لیکن حکومت نے یہ انتظام کیا ہوا تھا, اور حکومت کا باقی جو شٹل وغیرہ وہ بھی انتظام بہترین تھا. باقی حکومت کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ بھائی وہ ہمیں جو ہے منہ میں ہمارے خبر دے. باقی وہ خبر ڈھونڈنا تو صحافیوں کا اپنا کام ہے. باقی اس حوالے سے گزشتہ رات کو جو میں نے ولاگ کیا تھا اس میں کافی چیزیں شیئر کی تھیں. پر اینی وے یہ معاملہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی آگے بڑھ سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں سائیڈز سمجھتی ہیں کہ ان پہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. باقی جے ڈی وینس کو پاکستان کی عوام نے بڑی محبت دی, ایران کا جو وفد تھا اس کو بڑی محبت دی. جے ڈی وینس کی تو میمز ہی بڑی بنی ہیں. چودھری فواد صاحب اور جے ڈی وینس ایسے لگ رہا تھا کہ جناب یہ کوئی خالہ زاد بھائی ہیں دونوں. ان کا بھی ایک میں میم دیکھ رہا تھا کہ چودھری صاحب اور جے ڈی وینس ایک جیسے انہوں نے کپڑے پہنے. جے ڈی وینس جو ہے وہ بتایا کہ ادھر کوئی جیلم میں کوئی میجر کی چاٹ ہے, کوئی چاٹ کی کوئی دکان ہے, کوئی میجر کی چاٹ اس کو کہتے ہیں, اور وہ جناب جیلم وہ کھانے گیا تو شاید وہاں پہ فواد چودھری صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی. اسی طرح کہیں پہ وہ لیا گیا ہوا ہے, تو کہیں پہ وہ چکوال گیا ہوا ہے, کہیں پہ وہ نارووال پہنچ گیا ہے, کسی جگہ پہ کدھر وہ گیا ہے. تو ہر جگہ پہ جا کے جناب جے ڈی وینس صاحب کی ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں, عوام سے مل رہا ہے, کہیں پہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے. تو یقیناً امریکنز بھی اس کو نوٹ کر رہے ہوں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے مہمانوں کو عزت دی, یہ ہمارے مہمان تھے.
یہ پاکستان کے مہمان تھے اور یہ انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اس لیے کہ پاکستان نے جس طریقے سے امریکن نائب صدر کو بٹھایا ایران کے ساتھ. آپ کو پتا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایران کے وفد کے ساتھ بیٹھنے کے اوپر امریکہ میں تنقید ہو رہی ہے کہ جی اتنا بڑا عہدیدار آپ نے بھیج دیا، نائب صدر کو آپ نے ان کے ساتھ بٹھا دیا. کب آخری دفعہ امریکی نائب صدر ایرانیوں کے ساتھ بیٹھا تھا؟ تو اس کے اوپر جے ڈی وینس پہ تنقید ہو رہی ہے، امریکہ میں تنقید ہو رہی ہے، ٹرمپ پہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن پاکستان نے اس کو یقیناً اس میں فیسیلیٹیشن کی اور اپنا کردار ادا کیا اور ان کو بٹھایا. اور باقی پھر چیزیں میں نے جس طرح پہلے بھی کہا، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی روم ہے، چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. آنے والے اگلے جو کچھ دن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. باقی یہ ہفتہ جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. تحریک انصاف نے بھی اس عرصے کے دوران سارا جو حکومت کا کوئی بیانیہ تھا اس کو زیادہ کوئی خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی جلسہ جلوس جو ان کا تھا اس کو بھی معطل کر دیا. تو یہ اب لگتا یہ ہے کہ یہ پے بیک ٹائم ہے حکومت کے لیے. اس ہفتے امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات یا ڈاکٹرز کی ملاقات کروا دی جائے گی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا. پر اب کل ہے ملاقات کا دن، تو کل صورتحال واضح ہوگی اور تھوڑی دیر تک یہ صورتحال بھی واضح ہو جائے گی کہ کل کے لیے تحریک انصاف کا کیا پلان ہے، کون کون اڈیالہ جیل جائے گا، کیا ان کی پلاننگ ہوگی. وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ تحریک انصاف چیزوں کو آگے کس طرف لے کے چلتی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.